अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों के बाअस हलाकतों की तादाद 21 जबकि 26 अफराद लापता। नाइजीरियन शोर ज़दा साहिल के इलाकों में कई बरसों में फ़ौजी बगावत का शिकार होने वाला तीसरा मुल्क बन गया, जिसकी वजह से मगरबी रहनुमाओं और पड़ोसी रियासतों में इस लड़ाई के असरात पर तशवीश पाई गई। 11 साल यमनी बच्ची अलापाल तशद्दुद और इंसानियत सोच सलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहयान ने बुध को अर्दन के फरमानबा शाह अब्दुल्ला अस्तानी से की मुलाकात। सऊदी अरब के यमन को 1.02 अरब डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान। यमनी रियाल कदर में भी इजाफा देखने में आया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। निचली अदालत के इस फैसले को रखा बरकरार, जिसमें मस्जिद के अहाते का साइंसी सर्वे कराने का दिया गया था हुक्म। अब खबरें तफसील से। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है और इस दौरान मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 21 हो गई जबकि 26 अफराद अभी लापता हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक बीजिंग की मौसमियाती दफ्तर ने कहा है कि शनिचर से बुध की सुबह तक शहर में 744 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इलाके में समुद्री तूफान दोकसोरी की गुजरने के बाद होने वाली शदीद बारिशों ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर की सड़कें नहरों का मंजर पेश कर रही है और हुक्काम रबर की कश्तियों के जरिए फंसे हुए मकामी शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग और इसके करीबी सूबे में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से शदीद सैलाब आ गया और पानी की सतह खतरनाक हद तक ऊपर चली गई है। बारिश की जमा होने वाली पानी ने सड़कें तबाह कर दी है, जबकि बिजली की लाइनों और पीने के पानी के पाइपों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दारुल हुकूमत के आसपास की नदियों में तुग़यानी में कारों को भी बहते देखा गया, जबकि सड़कों पर बने पैदल चलने के पुलों पर लोगों को पनाह लेना पड़ा। बुध को एक रेस्क्यू वर्कर की लाश मिलने के बाद बीजिंग के आसपास तूफानी बारिशों से होने वाली हलाकतों की तस्दीक शुदा तादाद 21 हो गई है। 41 साल वांग होंग जिन दूसरे रेस्क्यूज के साथ रबर की कश्तियों में सवार थे, जब वो तेज़ी से बहते दरिया में उलट गए। इस हादसे में उनकी 4 साथी बच गए। बारिशों के बाद हादसात के दौरान कम अज़ कम 26 अफराद लापता हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग से मिलने वाले जुनूब मशरक़ी शहर ज़ुज़ू में सैलाबी सूरत हाल और मंगल की रात वहां पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए मकामी रहायशियों से अपील की थी कि वे रेस्क्यू के काम में मुआवनत के लिए रोशनी जलाएं। रेस्क्यू की टीमों ने सैलाबी पानी में डूबे शहर में गैस, पानी और बिजली से महरूम फंसने अफराद को निकालने के लिए रबर की कश्तियों के जरिए ऑपरेशन किया। एक इमारत की तीसरी मंजिल पर फंसे जाने वाली 74 साल खातून वांग हेयंग ने कहा कि मैंने सोचा था कि ये इस कदर ख़तरनाक होगा कि ख्याल था कि थोड़ी बहुत पानी है और उतर जाएगा। रबा साल की बारिशें बीजिंग के शहर के लिए गैर मामूली है। आम तौर पर चीन की दारुल हुकूमत में गर्मियां बगैर बारिशों की गुजरती है, मगर अब की बार रिकॉर्ड बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। नाइजीरिया शोर ज़दा साहिल के इलाकों में कई बरसों में फ़ौजी बगावत का शिकार होने वाला तीसरा मुल्क बन गया है, जिसकी वजह से मगरबी रहनुमाओं और पड़ोसी रियासतों में इस लड़ाई के असरात पर तशवीश पाई जाती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बाज़ुम को 26 जुलाई को उनके अपने ही गार्ड्स ने बगावत कर मासूल कर दिया था, जिसके बाद अफ्रीका का यह मुल्क फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम है। मोहम्मद बाज़ुम इस वक्त दारुल हुकूमत नियामी में अपने सरकारी रिहाइशगाह तक महदूद हो चुके हैं। मुल्क में होने वाले इस बगावत के बाद अलर्ट फोर्स के सरबराह जनरल अब्दुल रहमान ने तयानी ने खुद को नया सरबराह करार दिया है। हमसाया ममालिक बुर्किना फासो और माली में इस तरह की फौजी कब्जे के तनाजुर में अमरीका और फ्रांस ने शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में इसकी कलीदी किरदार को तस्लीम करते हुए बाज़ुम की बहाली का मुतालबा किया है। ये मुतालबा इस बात की जानिब इशारा करता है कि पड़ोसी रियासतें बाज़ुम को बहाल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर गौर कर सकती है। अफ्रीकी यूनियन और मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक़्तिसादी बरदारी ने इसी तरह के शिद्दत पसंदी के ख़तरे का मौसर तरीक़े से मुकाबले करने के लिए इस्तेहकाम को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का सामना करने वाले ममालिक से मुत्तसिल साहिल के इलाकों में नाइजीरिया के स्ट्रैटेजिक पोजीशन से इसे इस्लाम पसंद शोर्स के खिलाफ बैनुल अक़वामी लड़ाई में एक अहम इत्तेहाद तस्वुर करती है। वाशिंगटन में कायम रिस्क एडवाइजरी ग्रुप स्ट्रैटेजिक स्टेबलाइजेशन एडवाइज़र के डायरेक्टर ने कहा है कि
خطے میں اس طرح کی بغاوتیں ظاہر کرتی ہے کہ یہاں عدم استحکام سب سے زیادہ فائدہ انتہا پسند گروپوں کو پہنچاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ برکینیا فاسو اور مالی میں حالیہ بغاوتوں کے بعد دولت اسلامیہ صوبہ ساحل اور جماعت نصر الاسلام و مسلمین جیسے گروہوں نے کامیابی کے ساتھ داخلی سیاست مسائل سے دوچار ریاستوں کی طرف چھوڑے گئے نظم و نسق اور سلامتی کے خلاف فائدہ اٹھایا ہے۔ دولت اسلامیہ صوبہ ساحل، جماعت نصر الاسلام و مسلمین خطے میں کام کرنے والے دوہری بنیاد پرست گروپ ہیں۔ جماعت نصر الاسلام و مسلمین کی سرگرمیاں پڑوسی ملک مالی سے پوری مغربی افریقہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بغاوت نے نائجیریا کے جنوب مغربی تلبیری کے علاقے میں برکینیا فاسو اور مالی کے قریب جہاں دولت اسلامیہ صوبہ ساحل گروپ فعال ہے وہاں گورننس اور سیکیورٹی آپریٹرز کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں یہ دونوں گروپ ریاستی اتھارٹی کے عدم موجودگی کا فائدہ اٹھانے اور خود کو گورننس اور سیکیورٹی کے متبادل کے طور پر فروغ دینے کے موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 11 سالہ یمنی بچی علا پر تشدد اور انسانیت سوچ سلوک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ چینل نے یمنی بچی علا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی رپورٹ نشر کی ہے۔ 11 سالہ بچی پر اس کے والد اور اس کی سوتیلی ماں نے تشدد کیا اور پھر اسے اپنی بہن اور بہنوئی کی خدمت پر مجبور کیا۔ بعد ازاں بچی کو ڈیما کمشنری میں ایک برے شخص کے ہاتھوں فروخت کر 2 لاکھ یمنی ریال وصول کیے گئے۔ العربیہ چینل کے مطابق بورے کے گھر میں بھی علا پر تشدد کیا جاتا رہا۔ انہوں نے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے شادی کا ڈھونگ رچایا۔ 10 لاکھ یمنی ریال حق مہر رکھا گیا جس کی رقم علا کے والد اور پھوپھا نے تقسیم کر لی۔ نکاح نامے میں علا کی عمر 11 کے بجائے 19 سال لکھوائی گئی۔ انسانیت سوچ سلوک سے تنگ آ کر علا بوڑھے کے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے جسم پر زخموں کے 15 نشانات ہیں۔ علا کے فرار ہونے میں بوڑھے یمنی بیوی نے مدد کی اور سیکیورٹی فورس کو واقعے کی اطلاع کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان نے بدھ کو اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ الثانی سے ملاقات کی ہے۔ امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا کہنا ہے کہ امارات اور اردن پائیدار اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام کے حصول کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ الامارات الیوم کے مطابق شیخ محمد زاید ال نہیان نے ٹویٹ میں کہا کہ عمان میں اردنی فرمانروا شاہ عبداللہ الثانی سے ملاقات کر خوشی ہوئی۔ ہم دونوں برادر ملکوں کی مشترکہ مفادات اور تعاون کی نئی جہتوں کے فروغ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے سمیت بین الاقوامی حالات پر موقف کا بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ عراق میں گھریلو تشدد کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک لڑکی کو اس کے والد نے 1 ماہ تک جنزیروں میں قید کیے رکھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عراقی کمشنری کرکوک میں زنجیروں میں بندھی لڑکی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس لڑکی کو اس کے والد کے قید سے آزاد کرا رہی ہے۔ کرکوک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصاویر اور لڑکی کو آزاد کرائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک لڑکی گھر میں قید ہے اور تقریباً 1 ماہ سے لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ گھریلو تشدد کی اطلاع پر پولیس عراقی شہری کے گھر پہنچی۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں اور پیروں میں پڑی جنزیریں کاٹ کر اسے آزاد کیا۔ پولیس نے لڑکی کے والد کو حراست میں لے لیا اور قانونی کارروائی کے بعد کیس عدالت کو بھیج دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ملک بھر میں گھریلو تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 1 سال کے دوران 15,000 سے زائد تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یاد رہے کہ عراقی کابینہ میں اس حوالے سے قانون کا مسودہ 2020 میں پیش ہوا تھا لیکن پارلیمنٹ میں ابھی تک اس کی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے یمن کو 1.02 ارب ڈالر کی اقتصادی امداد کے اعلان کے بعد ڈالر کے مقابلے میں یمنی ریال کے قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں تاجروں نے بتایا کہ بدھ کو ڈالر کے مقابلے میں یمنی ریال کے قدر میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد $1 1420 یمنی ریال سے کم ہو کر 1392 پر فروخت ہو رہا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے یمنی ریال گراوٹ کی شکار ہیں جبکہ دوسری جانب خام تیل کی برآمدات میں بھی تعطل رہا ہے جو ملک کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ سعودی عرب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یمن کی امداد کر چکا ہے جس سے ریال کی قدر میں بہتری دیکھنے میں آئی لیکن سیاسی اور معاشی حالات کے باعث اسے برقرار نہ رکھا جا سکا۔
یمن میں تعینات سعودی عرب کے سفیر محمد الجابر نے منگل کو یمنی ریال کی قدر میں بہتری، معیشت کو مضبوط کرنے اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے میں مدد فراہم کرنے سمیت خوراک اور ایندھن کی درآمدات کے لیے 1.02 ارب ڈالر کی امداد کا اعلان کیا۔ یمنی حکومت، عہدیداروں اور عوام نے سعودی امدادی پیکج کا خیر مقدم کیا اور ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے انسانی اور معاشی سطح پر بار بار کی جانے والی مدد پر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی کا کہنا ہے کہ سعودی مالی امداد سے یمنی عوام اور ان کی جائز حکومت کے لیے مملکت کی مضبوط حمایت واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امداد سے یمن کی مشکلات میں کمی آئے گی، حکومتی ادارے مضبوط ہوں گے، تعمیر نو میں مدد ملے گی، استحکام اور ترقی کی بحالی کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ رشاد العلیمی کا کہنا ہے کہ سعودی امداد سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مملکت یمن کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ٹویٹر پر پیغام میں حوثی ملیشیا سے ہتھیار پھینکنے اور جنگ ختم کرنے کے لیے امن کی کوششوں کو قبول کرنے کا کہا ہے۔ صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے سعودی امداد کے حوالے سے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ حوثی ملیشیا کے لیے بھی پیغام ہے کہ یمن کے لوگ تنہا نہیں ہیں۔ صدارتی کونسل کے رکن عبداللہ العلیمی بازور سمیت دیگر یمنی حکام نے کہا ہے کہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی امداد کو مؤثر طریقے سے خرچ کرے اور معیشت کی بحالی اور یمنی ریال کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد کرے۔ گزشتہ کئی ماہ سے یمنی حکومت شکایت کر رہی تھی کہ تیل کی تصنیبات پر حوثیوں کے حملے اور ملیشیا کی اقتصادی جنگ کی وجہ سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں سرکاری ملازمین کو تنخواہ یا خوراک کی درآمدات جیسی دیگر ذمہ داریوں کو نبھانے میں مشکلات سے دوچار ہے۔ وزیر اعظم معین عبد المالک سعید نے کہا کہ سعودی امدادی پیکج کے بعد ان کی حکومت اب بجٹ خسارے، سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگیوں، ریال کی قدر میں کمی اور غذائی عدم تحفظ کے مسئلے کو حل کر سکے گی۔ وارانسی کے گیان واپی مسجد کے سروے پر الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں مسجد کے احاطے کا سائنسی سروے کرانے کا حکم سنایا گیا تھا۔ مسجد کمیٹی نے ضلعی عدالت کے احاطے کا ASI سروے کرانے کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ پچھلی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے ASI سے کہا تھا کہ سماعت ختم ہونے تک مسجد کا سروے شروع نہ کرے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 27 جولائی کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اس فیصلے کا سب کو بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ جولائی کے آخری ہفتے میں عدالت میں مسلسل 2 دن تک فریقین کے دلائل چلتے رہے، دونوں جانب سے دلائل پیش کیے گئے۔ در اثنا الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم سے قبل ہی ہندو فریقین نے وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک اور عرضی دائر کی۔ درخواست گزار راکھی سنگھ نے عرضی دائر کرتے ہوئے مسلم فریقین پر ثبوت مٹانے کا الزام عائد کیا۔ اس کے علاوہ عرضی میں گیان واپی کیمپس میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانے کی اپیل کی گئی۔ عدالت اس پر 4 اگست یعنی جمعہ کو سماعت کرے گی۔ مسلم فریقین نے 21 جولائی کو گیان واپی کا سروے کرانے کے لیے ضلعی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ چیف جسٹس دیواکر کی سنگل بینچ نے سماعت مکمل ہونے کے بعد 27 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اور حکم آنے تک گیان واپی کے ASI سروے پر بھی روک لگا دی گئی۔ ہندو فریقین کا کہنا ہے کہ ایسا سروے رام جنم بھومی بابری مسجد میں بھی کیا گیا تھا لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ مسلم فریقین سروے سے کیوں ڈرتا ہے؟ ASI کے سروے کے بعد حقیقت سامنے آئے گی، جبکہ مسلم فریقین نے کہا کہ ASI نے اس معاملے میں اتنی برق رفتاری سے کام کیوں نہیں کیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے ہمسایہ ریاست ہریانہ کے علاقے گڑگاؤں میں حالیہ ہندو مسلم فسادات کے تناظر میں بدھ حکام نے کہا کہ ٹریفک کافی حد تک معمول پر آ گیا ہے جبکہ چند سڑکیں بدستور ویران پڑی ہے۔ دریا اثنا ان جھگڑوں کے نتیجے میں ہونے والے اموات کی تعداد 6 تک پہنچ گئی ہے۔ حالیہ فسادات پیر کو مسلم اکثریتی ضلع نوح میں ہندوؤں کی طرف سے ایک مذہبی جلوس کے دوران تشدد کی آگ بھڑکنے کے واقعے سے شروع ہوئی جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد کی ہلاکت اور آس پاس کے علاقوں کے کم از کم 60 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں۔ حکام کے مطابق بدھ کی صبح تک مزید 2 شہری دم توڑ چکے تھے۔ ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ نوح میں ہونے والے جھڑپوں کی سازش کرنے والے مبینہ 116 تحریک کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے علاقے گڑگاؤں میں درجنوں ملٹی نیشنل کمپنیاں واقع ہیں اور ان میں گوگل، امریکن ایکسپریس، امیزون جیسے بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ اسی مقام سے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حالیہ جھگڑے ہوئے۔ یہ امر ہنوز واضح نہیں آیا کہ بدھ کو مذکورہ کمپنیوں میں کام کرنے والے عملہ کام پر آیا یا ان کے دفاتر کھلے تھے یا نہیں، جبکہ اس کے علاقوں کے بیشتر اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم بدھ کی صبح تعلیمی اداروں نے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر تمام کلاسیں آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا۔
درحسنا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال معمول پر آ گئی ہے اور تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر کام کر رہے ہیں، تاہم 4 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی کے احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں۔ گڑگاؤں پولیس کے ترجمان سبھاش بوکن نے کہا کہ بشمول دارالحکومت دہلی حساس علاقوں میں منصوبہ بند مظاہروں کے لیے سیکیورٹی فورسز بھی چوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضلاع میں اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا اور ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کے اکثریتی ہندو اور اقلیتی مسلم برادریوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ وقفے سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ان کی تعداد میں کمی آئی تھی۔ تاہم سن 2020 میں مذہبی بنیادوں پر ہونے والے فسادات کے نتیجے میں 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ تشدد کی ان واقعات کو شمال مشرقی دہلی میں کئی دہائیوں میں ہونے والے بدترین فرقہ وارانہ جھگڑا کہا جاتا ہے۔ ان فسادات کا محرک مودی حکومت کی طرف سے گزشتہ برس متعارف کرائے جانے والا شہریت سے متعلق قانون بنا، جس کے بارے میں ناقائدین کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد مسلمانوں کو مزید کمزور اور پسماندہ بنانا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 21 جبکہ 26 افراد لاپتہ۔ نائجیرین شوز زدہ ساحل کے علاقوں میں کئی برسوں میں فوجی بغاوت کا شکار ہونے والا تیسرا ملک بن گیا، جس کی وجہ سے مغربی رہنماؤں اور پڑوسی ریاستوں میں اس لڑائی کے اثرات پر تشویش پائی گئی۔ 11 سالہ یمنی بچی الاپال تشدد اور انسانیت سوز سلوک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان نے بدھ کو اردن کے فرمانبر شاہ عبداللہ الثانی سے کی ملاقات۔ سعودی عرب کے یمن کو 1.02 ارب ڈالر کی اقتصادی امداد کا اعلان، یمنی ریال قدر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وارانسی کے گیان بابی مسجد کے سروے پر الہ آباد کورٹ نے سنایا فیصلہ، نچلی عدالت کے اس فیصلے کو رکھا برقرار جس میں مسجد کے احاطے کا سائنسی سروے کرانے کا دیا گیا تھا حکم۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827